बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप सबको खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्ज़ा में। जनाब आज तो SCU चल रहा है जनाब कि भाई शंघाई ताउन तंजीम चल रही है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। 27 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है और इस इंटरनेशनल इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म हैं, वफूद हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और एक तवील अरसे के बाद भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी पाकिस्तान के अंदर जयशंकर की सूरत के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जनाब आज 3 दिन की छुट्टी का ऐलान भी इस्लामाबाद के अंदर कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम तो अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ या इसकी आड़ में या इसकी मदद के तहत कुछ सियासत भी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 तारीख को इस बात का ऐलान किया और कहा कि जनाब अगर हमें पानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो हम 15 तारीख को एहतजाज करेंगे। अच्छा जनाब 15 और 16 यही शंघाई ताउन तंजीम इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमें मुलाकात करने की, हमें का मतलब ये कि किसी को भी आप मुलाकात करा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लॉयर से मुलाकात करा दें, किसी करीबी शख्स से मुलाकात करा दें, लेकिन अगर आपने खान साहब से बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई तो जनाब हम जो है वो 15 तारीख को डी चौक आएंगे और यहाँ पर आके एहतजाज करेंगे। अच्छा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा कि मैं हर हाल में डी चौक पहुंचूंगा और हर हाल के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा। अच्छा हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, 27 साल के बाद ये इवेंट होने जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, उनके वज़ीर आज़म, उनके वफूद यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है। और सिर्फ ये बानी PTI का मामला नहीं है, इसके अलावा जितने 6000 कैदी जेल के अंदर मौजूद हैं, किसी को भी किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो जब किसी और को मुलाकात नहीं करने जा रही है तो कानून तो ये कहता है कि जनाब जो कानून दूसरे लोगों पर अप्लाई होता है वही कानून बानी PTI पर भी अप्लाई होता है, इसलिए अब हम आपको इजाज़त की मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। और गालिबन 13 दिन के बाद जब पेशी होगी बानी PTI की, उस वक्त आपको मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी। PTI का मौक़िफ़ ये है कि बानी PTI की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी है, ख़राब भी है, वल्लाह आलम कि उनकी तबीयत कैसी है। तो उनकी तबीयत के पेश नज़र किसी डॉक्टर को, किसी वकील को उनसे मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तक ये बात चल रही थी कि जनाब कुछ मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं और मुज़ाकरात में कामयाब भी हो गए हैं। इस हवाले से भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और JUI ने भी इस बात को कहा, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये बात कही कि हमने PTI से दरख्वास्त की है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, क्योंकि सियासी मफाद और ज़ाती मफाद पसे पुश डाल देना चाहिए अगर कौमी मफाद हो रहा है। कौमी मफाद ज़ाहिर सी बात है, अब ये इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत पर इसके बेहतर असरात मुरतब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर एक सियासी जमात अगर एहतजाज करेगी तो दुनिया में क्या एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान की क्या तस्वीर जाएगी। और फिर आपका अज़ली दुश्मन भारत, उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर भी पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो किस तरह से इस एहतजाज को पोर्ट्रे करेंगे। तो क्या इस इतने बड़े इवेंट की आड़ में कैश कराने की कोशिश की जा रही है या ये बुनियादी हक है, या हुकूमत को भी देखना चाहिए कि अगर किसी को मुलाकात की रिक्वायरमेंट है या मुलाकात की बात करें तो मुलाकात कराने में क्या कोई एतराज़ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। और साथ साथ जनाब मुसव्विदा पिछले 15-20 दिन से ये मामला चल रहा था कि मुसव्विदा हो रहा है। आज JUI ने भी ये बात कही है कि भाई मुसव्विदा हमने तैयार कर लिया और 80% इत्तेफाक हो चुका है हमारे और हुकूमत के मुसव्विदे के दरमियान, और जो चीज़ें हमें बुरी लगी तो हमने उसको निकाल दिया और हुकूमत ने भी निकाल दिया। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर और मेंशन की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मुसव्विदे के मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर तकरीब के अंदर, हर मीडिया टॉक के अंदर, किसी भी तकरीब में खिताब करते हुए कहते हैं कि जनाब अभी नहीं तो फिर कब, अभी क्यों नहीं, सवाल ही करते हैं कि अभी क्यों नहीं, अभी होना चाहिए, ये आईनी मुसव्विदा पेश होना चाहिए, आइन में तरमीम होनी चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही 18वीं आईनी तरमीम में जो तरमीम पेश की गई थी उसको मंजूर कराया था, तो इस पूरे दौरानिए में तकरीबन 8 से 9 महीने का टाइम लगा था, बल्कि शायद इससे ज्यादा लग गया था, गालिबन शायद 18 महीने लग गया था, कुछ इतना टाइम लग गया था। तो अब इसमें इतनी उजलत, इतनी जल्दी की वजह क्या है, इस पर जरा आज डिटेल में बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में।
ہمارے مہمان خصوصی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، علی سرفراز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور کامران مرتضیٰ صاحب آگے چل کے مجھے جوائن کریں گے، JUI کے سینئر رہنما ہیں، اور جو بھی قانونی معاملات چل رہے ہیں، مسودے کی باتیں چل رہی ہیں، اس میں وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام یو سر، اگر آپ علی راشد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو علی سرفراز صاحب سے میں ذرا اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، کنورسیشن کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ علی سرفراز صاحب، سر یہ بتائیے، ذاتی مفاد، سیاسی مفاد سامنے ہونا چاہیے، لیکن قومی مفاد کے سامنے تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ مطلب 11 تاریخ کو آپ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب 15 تاریخ تک اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی تو ہم 15 تاریخ کو احتجاج کریں گے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بانی PTI کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے تو یہ 3-4 دن کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ 12 تاریخ کو ہی احتجاج کر لیتے، 13 تاریخ کو، 15 تاریخ کو ہی احتجاج کرنا، تو پھر آپ کے مخالفین تو یہ سوال اٹھائیں گے نا کہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اور آپ اپنی پوزیشن بہتر کر رہے ہیں بارگن کے معاملے پہ۔ سلمان صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام صاحب، خیر۔ جناب دو تین چیزیں ہیں، I'll answer your questions one by one۔ شور سر۔ جہاں تک بانی PTI کے ساتھ ملاقات کا تعلق ہے، اور 11 تاریخ کو یہ کال دی گئی تھی، 11 تاریخ کو یہ ہرگز نہیں کہا گیا تھا کہ آپ 15 تاریخ کو ہماری ان سے ملاقات کروائیں۔ 15 تک ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آگے SCO کانفرنس بھی آ رہی ہے، بالکل اسی لیے دی گئی تھی کہ آپ اتنا SCO کانفرنس کر رہے ہیں۔ If I'm not wrong sir، علی صاحب یہ کہا گیا تھا نا کہ ہماری اگر ملاقات نہیں کرائی گئی، اور کوئی ڈیٹ نہیں دی تھی، آج کرا دیں کل کرا دیں، لیکن اگر نہیں کرائی گئی تو 15 کو احتجاج کرا دیتے، 12 کو کرا دیتے۔ ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ SCO کانفرنس کو اس طرح سے، جس طرح سے آپ پورٹرے کر رہے ہیں کہ آپ صرف واحد پاکستانی ہے، یا یہ SCO کانفرنس صرف آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، میری نظر میں یہ ہر پاکستانی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہم ہرگز کوئی کال ڈیورنگ دی SCO کانفرنس نہیں دینا چاہتے تھے۔ بامرے مجبوری ہم نے ان کو بار بار گورنمنٹ کو وارن کیا کہ ڈو ناٹ پلے ود دی ایموشنز آف دی پیپل آف دس کنٹری، ڈو ناٹ پلے ود دی ایموشنز آف دی پارٹی ورکرز۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، 3 کروڑ ووٹ لیے اس جماعت نے، سابق وزیر اعظم ہے، اور ہماری ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے جو کہ ہم بار بار ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ 15 تاریخ کی کال کو وڈرا کر لیں گے۔ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی پروٹیسٹ 15 تاریخ کو اسلام آباد کیپٹل میں ان دی پریزنس آف SCO کانفرنس۔ لیکن آپ کو بھی کچھ لحاظ چاہیے، بانی PTI کو ایئر انفیکشن تھی، ہی واز ناٹ ویل، اور اتنے دنوں کا جو آپ نے گیپ ڈالا، ہم نے ان سے کوئی نہیں کہا تھا، یہ اصل میں ڈرتے ہیں کہ بانی PTI سے یہ لوگ مل لیں گے تو یہ جو باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں نا SCO کانفرنس کی آڑ میں، اس میں شاید PTI کو کوئی گائیڈنس مل جائے گی فرام دی PTI چیف خان صاحب سے، جس میں وہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا اگلا لایا عمل کیا ہے۔ حالانکہ ان کی بہت بڑی زیادتی تھی، ہماری ریکوائرمنٹ صرف اتنی تھی، ان کے ڈاکٹر کو ملا دیں، ایک ان کی بہن کو ملا دیں، 2 لوگوں کو بھی اگر ملا دیں۔ اب اس میں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے تھے، ملا بہن کے ہاتھوں کیا میسج آنا تھا، یہ ڈاکٹر کے ہاتھوں، سوائے خیر سگالی کے ہمیں یہ بس ان کی خیریت معلوم ہو جاتی اور ہمیں مینٹل پیس مل جاتا، اور خیر سے پھر SCO کانفرنس ہوتی۔ یہ گورنمنٹ صرف اس معاملے کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے، جس طرح یہ ہر معاملے کو خود پہلے انسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایگریڈ سر، سرفراز صاحب میں چاہوں گا سر، اگر یہ ٹھیک ہے، آپ ابھی جیسے آج 14 تاریخ ہے نا، آج کمپلیٹ ہو گئی 14 تاریخ، جب ہم بات کر رہے ہیں 10 بج رہے ہیں تو 14 تقریباً کمپلیٹ ہو گئی، 2 گھنٹے بعد 15 تاریخ آ جائے گی۔ سر 2 دن اور ویٹ کر لیں، 17 تاریخ کو کر لیجیے گا اگر جو بھی احتجاج آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سر یہ طبیعت دیکھیں، یہ طبیعت کا معاملہ ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ دی SCO کانفرنس، اٹ از ناٹ اباؤٹ دی امینڈمنٹ، اٹ از اباؤٹ ایک سر پھر 3 دن میں انتظار نہیں کرتے نا سر، میرا پوائنٹ یہ ہے نا۔ 3 منٹ نہیں، ہمارا نہیں خیال تھا کہ ہم تو بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اور ہر روز ویڈیو بیان جاری کریں، 3 دن انتظار بھی ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے۔ اب دیکھیں، گورنمنٹ کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ خدا را آپ اس چیز کے ساتھ ڈرامے بازی مت کریں، آپ کو ہم ایک ٹائم دے رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا کہ ہم 3 دن انتظار کرنا چاہیں، ہماری خواہش تھی ہمیں 11 کو ملایا جائے۔ سر کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو فوراً لے کے جاتے ہیں نا، میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں، ایمرجنسی ہے فوراً، آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ 3 دن اگر آپ نے نہیں کرائے تو 4تھے دن میں آ رہا ہوں بھائی احتجاج کرنے۔ سر وہ تو ایک ڈیڈ لائن دی نا، ہم کوئی آرمڈ ہیں، ہم کوئی آرمڈ فورس ہیں جو اٹیک کر دیں 11 تاریخ کو، ہم نے تو بار بار ریٹ ہی کرنا ہے نا، ہم نے تو بار بار ریکویسٹ ہی کرنی ہے۔ تو سر 2 دن اور ان دی اینڈ پولیٹیکلی ایک الٹیمیٹم دینا کہ یار آخر کوئی حد، تو سر 2 دن اور ویٹ اگر کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہو۔ اچھا سر اگر آپ اجازت دیں، اگر اس دوران خان صاحب کو کوئی نقصان ہو جائے، who is responsible؟ سر اگر آپ اجازت دیں، میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب، ان کو فرق کیا پڑتا ہے ایک میٹنگ سے؟ میں آتا ہوں، کیونکہ میں سر مسودے پہ بھی ذرا بات کرنی ہے نا، تو موسٹ ریلیونٹ پرسن کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے سینئر رہنما ہیں اور مسودے کی تیاری، مسودے کے معاملات
ان سے بہتر کوئی بہتر نہیں جان سکتا. کامران صاحب سر السلام علیکم, خیریت سے؟ جی السلام علیکم سر 80% اتفاق ہوا. اچھا ابھی تو ہم پہلے ذرا احتجاج کی بات کر رہے تھے, لیکن ابھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے سر مسودے کا پھر کیا بنا, کہاں تک پہنچا؟ 80% ہو گیا سر معاملہ سب ڈن؟ دیکھیے بات چیت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی سے جب معاملہ فائنل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس لے کے ہم نے جانا ہے, اور پھر پیپلز پارٹی نے وہ معاملہ لے کے نون کے پاس جانا ہے. تو یہی ہوا تھا. تو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ تو ہے کل, دیکھتے ہیں اب پھر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. سر کانفلکٹ کہاں پر ہے سر؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر کامران صاحب؟ کامران مرتضی صاحب سر آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی میں نے کہا سر کانفلکٹ کہاں پر ہے, کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی نا 80% تو ہو گیا ہے, تو 80 کا مطلب یہی ہوتا ہے تقریباً آلموسٹ ہو گیا, تو ابھی ہے کوئی کانفلکٹ؟ ابھی کانفلکٹ تو ہے, ابھی تک بہت ساری تفصیلات طے ہونی ہے, اور پھر کیونکہ جو ہے نا وہ پہلے جو اگر سب کچھ ڈسکلوز کر دیں گے تو پھر بات چیت جو ہے نا وہ کس چیز پہ رہ جائے گی, یہ تو پھر ہم نہیں بتا سکیں گے نا بعد میں. اچھا پھر سر دوسری بات یہ کہ ان پٹ جو ہے نا وہ جب تک پی ٹی آئی کی نہیں آئے گی اس وقت تک بھی معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی بھی ایک ظاہر ہے اپنی جگہ پہ وہ بھی وزن رکھتے ہیں. پریزنس ہے تو ان کی ہم obviously. چاہتے ہیں کہ کوئی سارا کچھ جو ہے نا ون ون سچویشن میں ہو, اور اس میں سب دوست اکٹھے بیٹھ. تو سر میں یہ امید کروں کہ تمام سیاسی جماعتیں, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو, تمام ہی ایک مسودے پر متفق ہوں اور پھر اس کو قومی اسمبلی یا کیبنٹ کے اندر پیش کیا جائے. اس کا قوی امکان ہے ابھی؟ دیکھیے آئیڈیل سچویشن ہوگی اگر ہم ضد نہ کریں اور ہم اگر نیڈ بیس پہ جو ہے نا وہ معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کریں, کہاں پہ ضرورت ہے اور کہاں پہ جو ہے نا درست ہونا چاہیے, کوئی غلطی اگر کہیں پہ ہے, کوئی ایسی مجبوری ہے, کوئی لوپ ہولز ہیں, تو پھر جو ہے نا ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. تو کل پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات شاید آگے بڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک ملاقات جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی مولانا نے رکھی ہوئی ہے, اور دین جو ہے نا پھر اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی قیادت کے تو ساتھ سر جو ہے نا وہ بات کی بیسٹ جائے گی. سچویشن جے یو آئی کے لیے کیا ہے؟ آئینی عدالت ہونی چاہیے, آئینی بینچ ہونا چاہیے جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل؟ 250 کیسوں کے لیے جو نا یہ کہنا کہ ہم کوئی عدالت قائم کریں گے, یہ اگر آپ کو جو نا آپ کا پروڈنٹ مائنڈ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو پھر تو جو ہے نا وہ مان لیجیے. تو اور اگر پروڈنٹ آپ ہم کو تو یہ بات ڈائجسٹ نہیں تو ہوتی ہے. آپ کا اور پہلا یہ مطالبہ ہی میرے خیال سے یہی تھا کہ آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ بنا لیتے ہیں, بینچ بنا لیں, اور اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شاید ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے بھی کورٹ کے اندر بھی یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے, مگر پھر جو ہے نا اس کو کوئی آپ نے کوئی ریگولر آپ کہتے ہیں کہ بہت اہمیت ہے, تو ٹھیک ہے اس کو کر لیں, اس کو بینچز کو جو ہے نا کانسٹیٹیوشن میں مینشن کر لیں. اور لیکن سر آپ سینئر ایک سیاستدان بھی ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, واٹ وڈ بی دا ڈفرنس بٹوین ایک آئینی کورٹ اور ایک آئینی بینچ کے اندر؟ اوبویسلی سر بینچ بھی تو کورٹ میں ہی بیٹھے گا نا. وہ کورٹ بیٹھے گا مگر سپریم کورٹ کا حصہ ہوگا. اچھا آپ دو چیف جسٹس پاکستان بنانا چاہتے ہیں, دو چیف جسٹس جو ہے نا وہ ہر ہائی کورٹ میں بنانا چاہتے ہیں, پھر ان کے درمیان روز جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ہر مسائل رکھنا چاہتے ہیں, تو ایک عدالت کے اندر جو ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ کام جو ہے نا کام الگ سے تقسیم کر دیا جائے. تو سر ان میں جو ججز صاحبان, معزز ججز صاحبان بیٹھیں گے, لیٹ سپوز اگر آئینی بینچ کی بات کی جاتی ہے, وہ کون سلیکٹ کرے گا, کون بتائے گا؟ دیکھیے اس میں پارلیمانی رول بڑھایا جا سکتا ہے آئندہ کے لیے. اس وقت جو ہیں وہ تو ہیں, اور اس کے بعد آئندہ کے لیے ہائی کورٹ میں بھی جو ہے نا آپ پارلیمانی رول بڑھا دیں, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی پارلیمانی رول بڑھا دیں. ہماری طرف سے تجویز یہ تھی کہ آپ جو ہے نا 19th امینڈمنٹ کو اسکریپ کریے, اور اس کے بعد 18th کو جو ہے نا وہ کر لیجیے, یا کوئی اس سے بہتر بھی صورت ہے اس میں پارلیمانی رول بھی ہو, اور کوئی ایسی بات ہو کہ اچھے ججز کی اچھی لاٹ آئے آگے, تو اس کے لیے بھی ہم نیگوشیٹ کرنے کے سر لیے یہ تو پھر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اچھی لاٹ کون سی ہے, اچھا جج کون سا ہے؟ نہیں, بات ابھی دیکھتے نا, ہم تو اس امکان پہ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی اچھی لاٹ آ جائے گی, اور اگر اس میں جو ہے نا وہ تمام کا تمام طاقت وہ ججوں کی طرف نہ جائے, تمام کی تمام طاقت جو ہے نا وہ پارلیمان کی طرف نہ جائے, تو اس طرح کی صورتحال بن جائے گی جس میں جو ہے نا وہ
اینڈ سر واٹ اباؤٹ اسلامی نظریاتی کونسل سر کہ جو بھی آئینی ترمیم آئے گی وہیں سے اپرووڈ ہو کر آئے گی اور اس کی سربراہی جے یو آئی کے پاس ہوگی, ایسا بھی ہے کچھ؟ نہیں, سربراہی تو دیکھیے یہ تو پتہ نہیں کہ کس کے پاس ہوگی اس میں, مگر ہم کوشش کریں کہ ملک و قوم کے لیے جو ہو ملک و قوم کے لیے اچھا ہو. ٹھیک ہے سر, آپ اجازت دیں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ ساری جو ہے پروٹیسٹ ہے اس پر بھی بات کی جائے, تو میں اب ذرا علی راشد صاحب کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. سر ایسی کیا عجلت ہے, ایسی کیا جلدی ہے؟ جے یو آئی آپ لوگ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو کردار ہے, ان کی اہمیت ہے, ان کی سیاسی بصیرت ہے, ان کی سیاسی شخصیت ہے, اس سارے معاملے کے اندر اجاگر ہوئی ہے, بالکل سامنے نکل کر آئی ہے. چاہے ان کے مخالفین ہو, پی ٹی آئی ان کی بدترین مخالف رہی ہے, لیکن وہ بھی ان کے اس کردار میں, اس سارے معاملے کے کردار کے اندر مولانا صاحب کے کردار کی تعریف کر رہی ہے, معترف ہے پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی. لیکن سر ایک سوال ہی پیدا ہوتا نا, ایسی کیا اجلت ہے؟ آپ لوگوں نے تو 18ویں ترمیم کی تھی, اس کو تو سال لگ گیا تھا تقریباً. دیکھیں کوئی اجلت نہیں ہے, نہ ہی کوئی جلدی ہے ہمیں, بٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہو گئے یا جوڈیشل ریفارمز ہو گئے, یہ ہمارے منشور میں بھی تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے جب میاں صاحب سے بی بی شہید نے سائن کیا تھا, اس کا بھی ایک حصہ تھا. اور دیکھیں اب جلدی کیا ہے کیا نہیں ہے, اس سے چیزیں کافی آگے نکل گئی. اب کافی معاملہ طے پا گیا ہے, اور یہاں تک مولانا صاحب نے بھی, اگر آپ ان کا بیان سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک چیز سے تو کنسنسس ہو گیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس کرنی ہے, جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. کیا ابھی جو کورٹس ہمارے جیسے چلتے ہیں, جو نظام ہے 10-15 سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو انصاف کرنے میں, از اٹ آئیڈیل؟ نو اٹس ناٹ. سر وہ لوگوں کو انصاف کے لیے نہیں کر رہا ہے سر, یہ اب یہ آئین کی تشریح کرنے کے لیے کر رہے ہیں سر. پلیز ایسا نہیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آئینی عدالتوں کے اندر عوام کے کیسز چلیں گے سر. علی راشد صاحب, سر کانسٹیٹیوشنل جب کورٹس, اگر آپ دیکھیں کورٹس جتنے بھی ہوتے ہیں, جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں, سپریم کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, ہمیشہ ہائی پروفائل کیسز کو جلدی چلاتے ہیں, ان کو ترجیح دیتے ہیں ایز اپوز ٹو ایک کامن مین کا کوئی مسئلہ ہو, یا کوئی سول سوٹ ہو, یا کوئی کرمنل بھی ہو, واٹ ایور. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, وہ ساری جو کیسز ہوں گے ڈیورٹ ہو جائیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا خرابی ہے اس میں؟ اگر آپ ایک ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے دور میں شریعت کوڈ بنا سکتے ہیں, اس کے چیف جسٹس الگ کر سکتے ہیں, اور ان کے ٹائم پہ ایسی چیزیں لا سکتے ہیں, تو کیا حرج ہے اگر کانسٹیٹیوشن؟ سر حرج یہ ہے کہ آپ بڑی اجلت میں لے کر آ رہے ہیں سر. اجلت ایک ہوتا نا, آپ مجھے بتائیں 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے کتنے عرصے میں پاس کرائی تھی؟ 7-8 مہینے. مگر آپ کو یہ بھی بتا دوں اس میں پارٹیز کتنی تھیں. اگر آپ 2008 سے 13 کی حکومت آپ کو مفاہمت کی جو ہماری سیاست تھی, اس میں آلموسٹ 14 پولیٹیکل پارٹیز حصہ تھیں. ان سے ڈیلیبریشنز کرنا, ان سے نیگوشیٹ کرنا اور کنسنسس پہ آنا ایک الگ چیز ہے. اگر ایک چیز ہم اب پرانی بات میں ہمیں زیادہ چیز لگی, اب کم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ہم جلدی چیزوں کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آپ بری نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھیں, پہلی چیز. دوسری چیز, اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ایک چیز پہ ہم کنسنسس پہ آ گئے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہونی ہے, اور ہم سب کو ایک ہی پیج پہ آ کے اس کو کرنا ہے. اب کمی پیشی جو ہے وہ ڈسکشن چل رہا ہے. آئی فیل 80-90% چیزیں طے ہو چکی ہیں. یہ 10% کیا ہے سر؟ یہ کیا رہ گیا 10%؟ بتائیں نا سر, ایسی کون سی چیز ہے؟ روٹی رہ گیا ہے, پارٹیز کے درمیان ہی رہ گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ایس سی او جیسے یہ کانفرنس ختم ہوگی, توجہ واپس ادھر آئے گی, اور انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. اللہ خیر سے, کوئی مسئلہ نہیں. چل میں اس پہ نا اور ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن ایک سوال یہاں بنتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہ کیا تھا. سر ایسی کیا پریشانی ہے ملاقات کرانے میں؟ کروا دیں ملاقات, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نون لیگ کیوں نہیں ملاقات کرانے دے رہی؟ پیپلز پارٹی, آپ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ کی بیکنگ ہے نا اس حکومت کو, کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل عہدے آپ کے پاس ہیں, تو آپ ایسا کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں ملاقات کرانے تھا؟ نہیں بالکل, دیکھیں ملاقات ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہم تو کہتے ہیں ہونی چاہیے. مگر یہ بھی دیکھیں وکٹم کارڈ یہاں پی ٹی آئی کو پلے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو ملاقات. 1 سال کے سمے میں 1100 میٹنگ ان کی ہو چکی ہیں. اب 1100 لوگوں سے وہ ملے ہیں. اب اگر وہ آپ
ڈیوائڈ بائی 365 اگر کر دیں ایک سال جو ان کو ہوا ہے تو یہ 3 سے 4 ڈفرینٹ میٹنگز پر ڈے ان کی بنتی ہیں. تو اگر ایسا کہنا کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یا ان پہ نہیں وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں کہہ رہا ہوں اس دورانیے میں ابھی کچھ عرصے دیکھیں یہ ان کے معاملات کچھ ایسے ہیں وہ بار بار ان کی کبھی ان کا پروٹیسٹ تو ان کی ایک عادت سی بن گئی ہے, ہر چیز میں نکل کے آ جاتے ہیں. اسپیشلی کوئی امپورٹنٹ سعودی ڈیلیگیشن آئی ہوئی ہو تو نکل آتے ہیں, کوئی ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہو تو نکل آتے ہیں, کبھی فورن منسٹر انڈیا کا آیا ہوا تو اس کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پروٹیسٹ میں آ کے خطاب کریں آپ. پیلسٹائن کو اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے لیے کانفرنس میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, وہاں ان کو نہیں بیٹھنا, ہم سے بات نہیں کرنی, باقی ان چیزوں میں ہم سے بات کرنی. تو دیکھیں اٹ از گیٹنگ اے بٹ سسپیشیس کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو آئی ایم ایف سے خط لکھوا لیں پاکستان کو, پاکستان دشمنی میں. تو آپ ان کو پھر ایک احتجاج کا موقع اور دے رہے ہیں نا. آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دی, آپ نے تو ان کو موقع دے دیا کہ چلیں, جیسا آپ کہہ رہے ہیں وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں, تو آپ نے تو ان کو ایک اور موقع دے دیا نا وکٹم کارڈ پلے کرنے کا. نہیں کیا ہم نے موقع دیا, ہم نے ملاقات کرا دیتے آپ لوگ, اب کیا مسئلہ تھا؟ ہم کروا دیں گے when times come when وہ کہہ رہے ہیں طبیعت کافی زیادہ خراب ہے, میں نہیں جانتا لیکن وہ کہہ رہے ہیں طبیعت ابھی ان کے اللہ نہ کرے خراب ہو جی, نہیں نہ کرے. اچھا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا طبیعت خرابی کی وجہ سے نا علی سرفراز صاحب, ابھی لیٹسٹ آپ ان کی رپورٹ اٹھا کے آپ لوگوں کو شک ہو رہا ہے یا آپ کو یقین ہے کہ طبیعت خراب ہے علی سرفراز صاحب؟ میں پھر آ رہا ہوں ان کی سر. جی 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 میری باری, میں کروں جی جی بولیے سرفراز صاحب. وہ آپ دونوں علی ہیں نا, ہاں بالکل میں آپ کے سر نیم سے آپ کو پکار لیتا ہوں. چلے سرفراز صاحب اور راشد صاحب, چلے سرفراز صاحب. جناب ان کی ایئر انفیکشن کی خبر تھی, لیکن obviously اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ بگڑ گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے. there is a possibility کہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو. سر ریاست we just want to make sure if he's feeling fine and he's ریاست بڑی ذمہ دار ہوتی ہے سر, بڑی ذمہ دار ہوتی ہے یہ. سر نہیں, ریاست کی ذمہ داری کو ہم نہیں مانتے. ریاست نے جتنی ذمہ داری دکھائی ہے نا, جو ریاست نے کے پی کے ہاؤس میں کر چھوڑا ہے اور جو امن جرگے کے اوپر بھی ریاست نے کر چھوڑا ہے, دیکھیں ہمارے لیے پاکستان از آلویز فرسٹ. میں اپنے بھائی علی صاحب کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں 18ویں امینڈمنٹ میں اس وقت ہماری 14-15 جماعتوں سے ڈیلیبریشن ہونی تھی, اس لیے ہمیں 8 مہینے لگے. اب ان کو 8 مہینے اس لیے نہیں چاہیے کہ انہوں نے ڈیلیبریشن کرنی نہیں ہے, انہوں نے اب کرنی ہے ابڈکشنز. ڈیلیبریشن میں ٹائم لگتا ہے, ابڈکشن میں جب ساری اسٹیٹ مشینری کام کر رہی ہو تو 2-4 دنوں میں آپ 4-6 بندے ابڈکٹ کریں گے. اور یہ ان کے پاس دیکھیں, ان کے پاس نمبر تو ہے ہی نہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کورٹ میں اگر وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہو جائے, بھائی ہو کیسے جائے, آپ کے پاس نمبر ہے ہی نہیں. ابھی تو مولانا صاحب کا آپ کے ساتھ کنسنسس نہیں ہوا. مولانا صاحب کا اگر کنسنسس ہو بھی جائے, یو آر اسٹل شارٹ آف نمبرز. کنسنسس سب کا ہو جاتا ہے تو پھر تو نمبر گیم کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا, پھر تو اپوزیشن بھی ووٹ دے گی, حکومت بھی ووٹ دے گی. سر دیکھیں میں بتاتا ہوں, ہم ووٹ نہیں دیں گے. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم اس فارم 47 کی اسمبلی میں, یہ سارے لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. جس کمیٹی کے اندر یہ سارے اس وقت ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, یہ تو کمیٹی بنائی گئی تھی قومی اسمبلی کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن کی. انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے اس کمیٹی کا مینڈیٹ چینج کر کے اس کو یہ اس کی امینڈمنٹس کو ڈسکس کرنے والی کمیٹی بنا لیا. حالانکہ اس کے لیے لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے, اس میں ہمارے ممبران اب اس لیے بیٹھے, ہم تو بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ پہلا تو ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی تو ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے, کے پی کے سینیٹرز نہیں ہیں, ریزرو سیٹیں نہیں ہیں. آپ کے سارے جو ایم این ایز بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کے ان کے ٹریبیونلز میں کیسز چل رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب قمر الزمان قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں, جب باتیں ایسی ڈوبیس ہو رہی ہیں, قاہرہ صاحب کہتے ہیں 25 سے پہلے اگر یہ امینڈمنٹس پاس نہ ہوئی تو 8 فروری کا الیکشن کھل جائے گا. سب کو پتا ہے یہ پرسن سپیسیفک باتیں نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں جی ہم پرسن سپیسیفک نہیں ہیں. ان کو بلاول بھٹو صاحب کے خواب میں محمد علی جناح صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی میرا یہ خواب تھا کہ یہ امینڈمنٹ ضرور کی جائے. انہوں نے جناح صاحب نے اتنے بڑے وکیل تھے, جناح صاحب ان کو یہ نہیں بتا. سر ویسے ایک بات بتاؤ, یہ ایلیگیشن آپ پہ بھی لگ سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو خواب میں آیا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت خراب ہے. سر ایسا نہ کریں نا. سر سن تو لینا, نہیں ایلیگیشن نہیں ہے. جناح صاحب اتنا بڑا لائر, لنکن ان کا, وہ آ کے ان کو خواب میں آ گئے, ان کو کہہ گئے کہ جی میرا یہ خواب تھا اور بلاول صاحب یہ آپ نے پورا کرنا ہے, اور آپ کے نانا نے جو قانون دیا تھا اس کا بیڑا غرق میں نے آپ کے ہاتھوں سے کروانا ہے. اور انہوں نے بڑی بخوبی وہ ذمہ داری بھی لی ہے. اور انہوں نے جناح صاحب ان کو بتانا یہ بھول گئے کہ آپ کی جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کو کیسے انشور کرنا ہے. جب آپ نے وزیر اعظم نے
صدر صاحب کو کہنا ہے کہ جناب فلاں شخص کو یہ نئی جو آئینی کورٹ بن رہی ہے اس کا آپ چیف جسٹس بنا دیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر اور وہ جو نیا چیف جسٹس ہوگا مل کے باقی جج بھی چوز کر لیں. میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں نا، وہ تو بات آپ کی صحیح ہے، تھوڑا سرکس سے زیادہ ہو گیا. جی 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 چلیں کمپلیٹ کریں سر. ملازمت ہو گئی، یہ تو ججوں کی ملازمت ہو گئی نا. جے یو آئی کے ساتھ ہمارے کتنے اختلافات تھے، آفرین ہے ان پہ the kind of role they are playing now. کامران مرتضیٰ صاحب بہت ہی ریسپیکٹیبل آدمی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے، اتنی انہوں نے خوبصورت بات کی کہ یار اگر 150 پونے 200 کیسوں کے لیے آپ کا دماغ کام کرتا ہے کہ آپ ایک عدالت بنا لیں، وائی ناٹ اے بینچ. اسپیشلی یہ جو آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی آپ کے بہت زیادہ برڈن ہے عدالتوں پہ. پنجاب کی ہائی کورٹ میں 24 ججوں کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں جس کے لیے امینڈمنٹ بھی نہیں چاہیے. وہ تو پنجاب حکومت نے کرنا ہے نا سر، وہ اس کا قومی اسمبلی سے کیا تعلق ہے سر؟ سر دیکھیں نا، میں تو صرف بات کر رہا ہوں کہ نہیں وہ ہمارا اوور آل سٹرکچر کی بات ہے نا، زیادہ ایشوز ہیں نیچے. یہ تو لوور کورٹس ہیں، ٹرائل کورٹس ہیں، وہ بڑے کیسز ہیں سر. لوور کورٹس ہیں، ٹرائل کورٹس ہیں. جب اتنی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تو پنجاب میں بھی تو وزیر اعظم. اچھا چلیں میرا ایک سوال کا جواب دیں، پھر میں یہ علی راشد صاحب کی طرف جاؤں گا. میں علی راشد صاحب کی طرف جاؤں گا. پہلے مجھے ایک آپ سے سوال ہے سر. آپ کہتے ہیں یہ جو اسمبلی ہے یہ آئینی نہیں ہے، جو لوگ یہاں پہ الیکٹ ہو کر آئے یہ آئینی نہیں ہے، ایلیجیمیٹ آپ ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات کو آپ کا موقف ہے. آپ کہتے ہیں فلسطین کے لیے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی چونکہ یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ آئینی نہیں ہے تو اس لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ویری نیکسٹ ڈے سر آپ کے پی میں آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر دیگر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر داخلہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سر علی امین گنڈا پور صاحب کیسے بیٹھ گئے وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ جب آپ وہ کہتے ہیں کہ سر یہ آئینی نہیں ہے؟ سوال ہے، اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. جی دیکھیں جی، فلسطین کے اوپر ساری جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے تھا، ہمیں بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا. فلسطین کا یہ جو انہوں نے 7 اکتوبر کو ایک اشتہار چلا دیا نا ٹی وی کے اوپر جس میں لکھا ہوا ہے خاک ہو، جس میں بار بار چلتا تھا ٹی وی پہ، خاک ہو گئی سرزمین انبیاء. یہ منافقت ساری 7 تاریخ کو ان کو فلسطین یاد آنا تھا. خان صاحب کے یہ کاز دل کے بڑا قریب تھا. ریمبر ہز اسپیچ ان دی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی. اس وقت جب ہم نے یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ تھا یہ کہ جی آپ ہمارے بندوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے بندے ابڈکٹ کری جا رہے ہیں. فلسطین کے ساتھ ہماری کوئی جھگڑا نہیں ہے، فلسطین میں کے معاملے میں ہم ہی کھڑے ہوئے ہیں آج تک. تو سر وہ اعتراض آپ کا جرگے والے معاملے میں بھی تو ہونا چاہیے تھا. ہاں نہیں وہ جرگے والا معاملہ دیکھیں وہ ایک لیٹر ڈیولپمنٹ تھی. اس کے اندر آپ کہتے ہیں علی امین کیسے بیٹھ گئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کیسے بیٹھ گئے؟ اسی کو آپ کے فلپ سائڈ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ فیصل کنڈی صاحب کیسے بیٹھ گئے جنہوں نے ان کے یہ جو پختون تحفظ موومنٹ کو جب انہوں نے بین کر دیا؟ دیکھیں وہ ایک آپ اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہے ہیں سرفراز صاحب، آپ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر رہے ہیں. سر گزارش سن لیں. یہ کہتے تھے کہ یہ افغان لے کے آ گئے اسلام آباد میں، ہم کسی کا شناختی کارڈ لے کے تو نہیں لے کے آ رہے تھے، ہمارا تو ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا. یہ پھر جا کے ان کے ساتھ کیسے بیٹھ گئے جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ افغان لے کے آ رہے ہیں؟ پھر محسن نقوی صاحب بھی افغانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر فیصل کنڈی صاحب بھی افغانوں میں مل کے ساتھ. سر اگر آپ اجازت دیں میں ساری باتوں کا جواب نا میں راشد صاحب سے لوں گا. جرگے کی پوری ریسپانسبلٹی علی امین کو کیسے دی تھی؟ جب ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے میس اپ کر دیا، انہوں نے علی امین کو آگے کر دیا. ٹھیک ہے، جب ان کو پتہ لگا کہ یہ معاملہ پیار سے حل ہونا ہے. حضور میں چاہ رہا ہوں اس ساری باتوں کا جواب جو ہے نا وہ علی راشد صاحب دیں. ایک بریک مجھے لینا ہے، شارٹ بریک، کمرشل بریک. واپس آئیں گے، علی راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے. ایک بریک، کہیں جائیے گا نہیں جناب. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے علی سرفراز صاحب نے ایک لمبی چارج شیٹ رکھی تھی علی راشد صاحب کے سامنے. ذرا اس کا جواب سنتے ہیں علی راشد صاحب سے، پھر ذرا دیگر بات بھی کریں گے. علی راشد صاحب آپ کا ٹیک کیا ہے جو گفتگو علی سرفراز صاحب نے کی کہ ہم سے تو سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے بیٹھ گئے، ان سے یہ پوچھیں کہ جناب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہمارے ساتھ کیسے بیٹھ گئے؟ جو اکثر گورنر راج کی باتیں ہوتی ہیں، اکثر بہت ساری چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے بیٹھ گئے؟ کس طرح سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ آگے بیٹھ گئے؟ سر جب نہیں ہے کنسنسس تو کسی پوائنٹ پہ نہیں ہے، اگر کنسنسس ہے تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے. حکم سر. نہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتا. کچھ پوائنٹس پہ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں اور کچھ پوائنٹس پہ آپ اگری کر سکتے ہیں، تو کچھ پہ کنسنسس ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں ہو سکتا. اگر ساتھ بیٹھ کے چیزوں کا حل دیکھیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا نا کہ یہ ہے. پہلے تو ان کی میں بات پہ آتا ہوں، فارم 47 اور ان کی پی ٹی آئی والوں کی لاجک اور منطق میرے سمجھ تو نہیں آتی. ابھی پورے پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں میجورٹی سیٹس سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے؟ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے، اب جتنی یہ سیٹیں جیتے ہیں، اب جہاں جہاں یہ سیٹیں جیتے ہیں وہاں فارم 47 بالکل صحیح ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ جو کم سیٹیں
पार्टीज जीती भी हैं वहां 2 नंबरी हुई है। पहले तो आप इसकी क्लैरिटी दें कि अगर आप बहुत एक छोटी सी पार्टी होती और आप हमने लैंडस्लाइड सब पार्टियों ने आपको हराया होता और आपकी चंद सीटें होती, आप कह रहे होते नहीं ये फॉर्म 47 के वो हैं, फॉर्म 45 के हो, समझ भी आता। यहाँ मेजॉरिटी सीटें आप जीते थे, फिर आप कहते हैं फॉर्म 47 पे 2 नंबरी हुई नहीं, मगर जहां आप जीते हैं वहां नहीं हुई हुई, वो वहां सब सही है, मगर जहां बाकी पार्टी जो आपसे कम जीती थी वहां सब 2 नंबरी। ये तो आई थिंक लेट्स गेट ओवर दिस एंड मूव फॉरवर्ड। I can explain that. I'll come to that. I'll give you. I think when you were speaking, I didn't interrupt you at all. हाँ, कोई मसला, वो कह रहे हैं मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, आप राशिद साहब आगे बढ़े, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरी चीज बात स्टैब्लिशमेंट और ये वो, अभी आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? पीटीआई, जिनके लीडर खुद इमरान खान साहब आके कहते हैं जी मुझसे तो बिल पास नहीं करवाने पड़ते थे, तो मैं स्टैब्लिशमेंट और जनरल फैज की विसाखियाँ यूज़ करता था, कॉलें करवाता था कि ये एमएनएज आएँ, वोट दें, फलाना करें। पूरी हुकूमत उन्होंने बाजवा साहब और इनके नाम ले कि भाई वो तो वो कर रहे थे, मैंने तो कुछ किया नहीं। अब आप इन चीज़ों को छोड़ें। अब मेरे भाई कह रहे हैं नंबर्स पूरे नहीं हैं आपके पास। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मैं आपसे इस बात पे आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है तो परेशानी की क्या बात है? अभी आएगा बिल, अगर नहीं होगा तो नहीं रिजेक्ट होगा, हो जाएगा। हाँ। अगर होगा तो हो जाएगा। देखें, अगर होएगा तो कंसेंसस से होगा तो एक अच्छी चीज होएगी, अगर नहीं भी होगा तो भी अच्छी चीज होएगी, इसलिए कंसेंसस से होगा कि नहीं हो सका। तो अगर नहीं होना होगा नहीं होगा, अगर पास हो जाएगा तो पास हो जाएगा। बट इट मेक्स सेंस ना, ये कामरान मुर्तज़ा साहब की जो गुफ्तगू थी, इट मेक्स सेंस कि आपने इतने से केसेस के लिए आईनी अदालत बनानी, आप बेंच बना लें। अच्छा, डिफरेंस क्या है इसके अंदर? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए टेबल पे जो लोग बैठे हुए हैं सर, बात आप समझें, जब टेबल टॉक होती है ना, मैं आपके साथ बैठा हूं, या आप मुझे कन्विंस कर लें या खुद कन्विंस हो जाए, यही चीज चल रही है। आप कर लें कन्विंस, हम बात बैठ के बात ही कर रहे हैं ना, डिस्कशन, इट्स अंडर डिस्कशन। अगर आपको लगता है कन्विंस कर लें हमें, हम हो जाएंगे कन्विंस, या हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है आपको कन्विंस करने की कोशिश करना। डायलॉग यही होता है ना, डिलिब्रेशन, डिस्कशन। मतलब आपको आइन की तशरीह करने के लिए एक अदालत चाहिए, अदालत हो, बेंच हो, जजेस हो, जो आइन की तशरीह करने के लिए चाहिए। तो इट मेक सेंस कि यार आप उसमें तो आप हम अपनी राय, अपनी इसमें हम वी रिजर्व, वी आर एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियन, एंड इफ वी फील समथिंग इज बेटर, हमने वो दे दिया। उस वो क्यों है, क्या है, डू यू एग्री, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री है कि वो आईनी बेंच चले, कोई बेंच बन जाए, इस पे एग्री है? नहीं, अभी देखें, हम तो नहीं, हमने जो चीज दी आपको मैं ये बताऊं, हमने जो ड्राफ्ट बना के दिया उसकी पीटीआई ने भी हिमायत की और तारीफ की। आमिर डोगर साहब जो उनके चीफ विप हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट आया है वो हमें समझ नहीं आ रहा, मगर पीपल्स पार्टी ने जो ड्राफ्ट दिया है इट इज स्टिल डूएबल एंड इट लुक्स लाइक समथिंग व्हिच वी कैन बिल्कुल नहीं कहा आमिर डोगर साहब ने ये बात। यार ये मैं आपको बयान, आप अगर मैं निकाल के देख लें, आई विल चैलेंज यू टू दिस। उन्होंने अगर कह दिया पीपल्स पार्टी का मुसवदा डूएबल है तो बात ही खत्म हो गई सर। फिर तो आपका मुसवदा बड़ा खत्म हो जाता है। 25 तारीख से पहले आप आईनी बेंच, आप तो अदालत बना देंगे। आमिर डोगर साहब ने अगर ये कह दिया तो फिर वो उनका जाती व्यू हो सकता है, ये बाकी पीटीआई का। अच्छा, लेकिन ये बात नहीं, मैं अली सरफराज साहब, मैं इस चीज को नहीं मानता। लेकिन एक आप लोगों ने जयशंकर के बयान को भी कहा कि उनकी जाती है। सर आप यहाँ बैठ के पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाती है। आमिर डोगर साहब ने ये कहा ही नहीं ना, आमिर डोगर साहब ने कहा कहे निकाले उनका बयान। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बैरिस्टर साहब ने तो कहा था, पीपल्स पार्टी का मुसवदा बिल्कुल भी डूएबल नहीं है। उन्होंने ये कहा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का कदरे नून लीग से शायद बेहतर हो, चले बेहतर का हो, लेकिन वो तोड़ के ऐसे पार्टी पॉलिसी होगी ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सरफराज साहब, वो तो पार्टी पॉलिसी होगी ना। अब देखिए, बैरिस्टर साहब ने बयान दिया था, नहीं दिया था सर जयशंकर के बारे में। अब आप लोगों ने कहा कि हम उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। सर ये डिस्टेंस कैसे हो सकता है? सर देखिए, बात पता क्या है, बात ये है कि मैं तो बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। अगर एक मुसवदा करेंगे, ये जब ये शेर मरवत सऊदी इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो कहते हैं शेर मरवत साहब कि ये अमेरिकन साजिश में सऊदी भी शामिल है, IMF को लेटर लिखने में करेंगे, क्या क्या करेंगे? राशिद साहब, माजरत के साथ आपसे सवाल पूछूंगा। आपने बड़े आराम से कह दिया कि ये अगर पास हो जाएगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। यू आर नॉट द पर्सन हु इज बीइंग अबडक्टेड। आपके पास जब नंबर नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से 63A की तशरीह, तो इन्होंने कोशिश की थी ना एक दफा, नहीं हुआ, लोगों की वापस हो गया, जिंदगियों को, उनकी फैमिलीज को एट स्टेक ला के
آپ کہہ رہے ہیں اٹس سو ایزی کہ اس میں آپ کو مہینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے 4 بندے اغوا کرنے ہیں, 6-8 اغوا کرنے ہیں, بندوق کے سر ان کے سر پہ رکھ کے ان سے آپ نے ووٹ دے لینا ہے. ویری ایزی, اٹ از ڈویبل ان یور اوپینین رائٹ آفٹر دی 15th and 16th as soon as سرفراز صاحب مجھے بتائیے گا نا, summit finishes. سرفراز صاحب کتنے لوگ ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے رابطے میں نہیں ہے؟ سر ہمارا تو بندہ ان کے ہتھے کو چڑھا ہی نہیں ہے, ان کے تھریٹس اور ان Then کی what, sir? پیشکشیں پھر یہ ختم allegation نہیں ہو رہی. ہوائی باتیں تو پھر یہ allegation کیوں سر؟ دیکھیں میری سر, میں ایلیگیشن نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. حاجی امتیاز صاحب کے گھر پہ اٹیک F7 میں, مبین عارف صاحب کے, سنتے جائیں, مبین عارف صاحب کے بزنسز کو کلوز کرنا, ان کے لاہور کے گھر پہ سے ان کے ملازمین کو اریسٹ کرنا, زرتاج گل کو بغیر جوتوں کے اس کے گھر سے اٹھانا, خواجہ شیراز صاحب کے پارلیمنٹ لاج پہ اٹیک کر کے ان کے ملازمین کو زد و کوب کرنا, اس کے بعد ان کے عظمہ بخاری صاحبہ کا آج یہ بیان دینا جس پر ان کو شاید شرمندگی بھی نہیں ہوئی کہ شفقت اوان صاحب کا جو بھٹا تھا ان کے ایک ملازم کو کہتی ہے کہ یہ ان کے ماموں ہے, اور ان کے ماموں نے کہا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی نے اغوا کر لیا ہے. انہوں نے شرم دلائی ہے خواجہ شیراز نے بھی اور شفقت اوان صاحب نے بھی ٹی وی پہ آ کے کہ محترمہ کوئی تو شرم کریں, بیان جاری کرنے سے پہلے میرے ملازم کو آپ نے میرا ماموں بنا دیا. سارے پاکستان کو آپ مل کے سارے ماموں بنانے لگے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ, اور یہ جو بات کر رہے ہیں علی صاحب کہ جی پاس ہو جائے گا تو ہو جائے گا, اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. یو آر اٹیکنگ پیپلز ہاؤسز. اگر نہیں ہوا بھائی جان اسامہ بھائی انتظار پنجوتا صاحب کا ہمیں بتا دیں. لیکن نہیں, آپ ملک میں دہشت گردی پھیلا کے یہ مت کہیں کہ اٹس ویری سمپل. انتظار پنجوتا صاحب, دونوں علی حضرات صاحب, ہمارے وکیل کا ہمیں علی حضرات صاحب, میں آپ سے سر, میں دیکھیں بات کے پی کے منسٹرز آپ کے چیف منسٹر کے خلاف ریزائن کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے, یہ دہشت گرد ہے, باقی چیزیں. سر بات سمپل ہے, دیکھیں آپ کبھی ایس سی او کی دیکھیں آپ. سر میرے پاس آخری 5 منٹ بچے ہیں, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا کنسٹرکٹیو گفتگو ہو جائے سر. آخری 5 میرا پوائنٹ ایس سی او کے بارے میں جو آپ نے خان صاحب کو اجازت ملنے کی نہیں دے رہے, قوم کو جان کے اریٹیٹ کر رہے ہیں. کل کو آپ لوگ ڈرامہ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی نے, ایس سی او چل رہا تھا, پی ٹی آئی نے احتجاج کیا, ایک سمپل 2 منٹ کی ملاقات پہ آپ نے پورے پاکستان کو سولی پہ ٹانگا ہوا ہے. Do you think it is a rational thing to do or انہوں نے کہا باقی 6000 بھی تو ہے نا سرفراز صاحب, دیکھیں باقی 6000 بھی تو ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں, وہ 6000 کو آپ خان صاحب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جب یہ اسلام آباد کا جلسہ تھا صبح 7 بجے, جب انہوں نے پیر پکڑنے تھے عمران خان کے ساتھ سارے جیل مینول کے خلاف, ساری روٹین کے خلاف, صبح 7 بجے جیل کھل گئی تھی, اور جنہوں نے عمران خان کے پیر پکڑنے تھے انہوں نے پکڑ لیے جا کے. تب کیسے کھلی تھی؟ جو آج عمران خان کے ساتھ ایکسیپشنل سلوک نہیں ہو سکتا تو اس دن کیسے ہوا تھا؟ اچھا پہلے کام ڈاؤن یار, ہم کو اس میں چیخنے چلانے کی بات نہیں, ہمیں کیجول ڈسکشن, اس میں کوئی ہائپر ہونے کی بات. اٹس ا ہیلتھی ڈسکشن, سو وی شوڈ بہیو لائک بدتمیزی اور ہائپر ہونے کی. سر ان پہ اصل میں آئی ایم ویری سوری. مسکرا رہے ہیں وہ علی سرفراز صاحب, مسکرا رہے ہیں, لیکن تھوڑا انداز میں تھوڑا سا سختی آپ اپنے گھر بیٹھ کے بیان جاری کر رہے ہیں. اچھا راشد صاحب آپ بتائیے, چلے راشد صاحب آپ پوائنٹ, میں آخری 3 منٹ میں جا رہا ہوں. راشد صاحب آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. بھائی ایک چیز ہے, اگر امینڈمنٹ ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے, اگر ڈسکشن نہیں ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی نمبرز ہیں, نہیں ہوں گے, مولانا صاحب نہیں مانگیں گے, فلانا نمبرز پورے نہیں ہوئیں گے, تو میں نے کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا جو بھی ہوگا عوام کی بہتری کے لیے ہوگا, اس لیے کہ اٹ ول بی ڈن لیگلی. اگر نمبرز ہوتے ہیں میجورٹی جس کے ساتھ میجورٹی ونس, اگر میجورٹی جس کے ساتھ ہوگی, اگر ہم امینڈمنٹ نہیں ہونا ہوگا. پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں 80% مفاہمت کنسنسس ہو چکے ہیں, جے یو آئی کے ساتھ ہو چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا, تو میں نے کہا نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ یہ سر, جو پہلا پوائنٹ ہے, پہلا ان کا اعتراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بینچ بن جائے, آپ کہہ رہے ہیں کوڈ بن جائے. جب وہیں سے بات آگے نہیں بڑھ رہی تو پھر یہ 80% کنسنسس کس چیز پر ہو گیا؟ سر ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی اپنی دونوں جماعتوں میں سے 10 ووٹ شارٹ ہے. کچھ ذی شعور لوگ وہاں بھی اختلاف کر رہے ہیں, ان کے تو اپنے پورے نہیں ہیں. دیکھیں بھائی اسپیکولیشن پہ میں آ جاؤں, میں کہوں آپ کی پوری پارٹی میں 63A کے بعد 10-15 آپ کے لوگ ہیں جو آلریڈی ووٹ کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھیں 63A کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی نا, جس بینچ نے 63A کی تشریح کی ہے نظر ثانی کی, ہم نے تو وہ بینچ کی فارمیشن کو چیلنج کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک جج نے ریکیوز ہی نہیں کیا تھا, آپ نے جج بدل کے فیصلہ سنا دیا, سولی پہ ٹانگ دیا آپ نے ہمارے جیسوں کی جان کو. علی راشد صاحب آپ میری صرف ایک سوال ہے آپ سے, ایک چھوٹا سا سوال ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں, آئی واز اے ڈکلیئرڈ پی ٹی آئی ایم این اے, اور 68 کی 3 کی جو تازہ تشریح آئی ہے اس سے پہلے آئی واز یوز لیس فار یور پارٹی.
Why did you have to bend backwards for this تشریح؟ اور اس جب آپ کے سارے پاکستان کی بار جس کو اپوز کر رہی تھی وہاں جا کے آپ نے ایک تشریح لے آئے اور میں سڈنلی آپ کے کام کا ہو گیا اور مجھے آپ کی طرف سے تھریٹس آنے شروع ہو گئے اور تڑیاں آنی شروع ہو گئی. میری زندگی تو عذاب میں تو بڑے سکون میں تھا. یہ آپ اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں یا آپ ایک جنیرک بات کر رہے ہیں سرفراز صاحب؟ سر میں جنیرک بات نہیں کر رہا. آپ کا قانون کہتا ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئی, پرائم منسٹر چوز کرنا ہو گیا, کچھ الیکشنز ہو گئے جن پہ آپ کا ووٹ کر ہی نہیں سکتے. کاؤنٹنگ یا نان کاؤنٹنگ ناٹ کاؤنٹنگ کی بات نہیں, آپ ووٹ نہیں وہ آپ کا کر بجٹ سکتے. ہے, آپ کے صدر کا انتخاب ہے, صدر کا انتخاب تو شو آف ہینڈ پر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بھی آپ کی تو سپریم کورٹ آپ کی چلیں میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, میں راشد صاحب آپ کا رسپانس پر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. چلیں راشد صاحب, ضروری ہے 25 تک ان سے کہیں بھائی جو جتنے ہائپر ہو کے یہاں اپنے چلیں وہ ان کا انداز ہے, حالانکہ اسمائل کر رہے ہیں. نہیں ہائپر نہیں ہے, اسمائل کر رہے ہیں. مشورے یاد دے رہے ہیں بھائی, میری بات تو سنیں. جی راشد صاحب, میں صرف پوچھ رہا ہوں 25 کو کیا خاص ہے, what is so important about the 25th؟ بھائی آپ ایسا کر رہے ہیں, آپ کی جو پی ٹی آئی کی طرف سے کمیٹی ہے جو ڈیل کر رہی ہے نا, اس کے آپ حصہ بن جائیں اور یہ مشاورت جتنے بھی یہاں آپ مجھ سے سوال ہر چیز میں. چلے راشد صاحب مجھے چلیں جلدی سے جواب دے دینا. میں یہ تو پاکستان کا بچہ کر رہا ہے, سارے پاکستان کو کمیٹی میں تو نہیں ڈال لینا. یہ تو ہر بچہ گلی کوچے میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ 25 کو کیا ہے. آپ تو ایم این اے بھائی, وہ ہر بچہ پی ٹی آئی کا ایم این اے تو نہیں ہے نا. نہیں کمیٹی میں ہمارے کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. نہیں ہمارے جو کمیٹی کے ممبران ہیں, علی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں, ان کا بھی یہی سوال ہے, وہ کمیٹی میں بھی کر رہے ہیں سوال. لیکن وہاں جواب مل جائے گا نا میرے بھائی, وہاں مل جائے گا. چلیں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. چلیں تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. علی سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, علی راشد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ, اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی ساتھ موجود تھے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.